सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच के साथ जब रोज़ाना मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो हम इसमें मौज़ूआत को बड़ा चुन के आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें वो मौज़ूआत होते हैं जो हमारे महकमों से रिलेट करते हैं। पाकिस्तान के वो तमाम महकमे जिन पे पाकिस्तान चल रहा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, उनमें करप्शन के वो मामलात आपके सामने लेकर आते हैं जो लाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये प्रोग्राम करने में हमें बहुत सारी दिक्कत भी आती है, बहुत सारे हमें थ्रेड्स भी आते हैं, बहुत से हमें जो माफिया हैं उनकी धमकियां भी जो है वो रिसीव होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना काम अपनी आवाम के लिए जारी रखते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए जारी रखते हैं। हम आपको सच दिखाते हैं और सच दिखाना आज के दौर का सबसे मुश्किल काम है, और वो भी पूरा सच। लोग आधे सच पे बात करते हैं, हम पूरा सच दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का एक महकमा है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो कि अपनी कारकर्दगी के लिहाज से इस वक्त बिल्कुल सिफर पर है। वो कैसे? जाहिर है कि सवाल उठेगा आपके जहन में कि वो कैसे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि लाहौर में गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो बड़े ही जो है वो कहते हैं ना कि एक धलड़े से जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है, और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी उनके आगे बेबस दिखाई देता है। जितनी गैर कानूनी तामीरात हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, प्लाजे बन रहे हैं, मार्किज बन रही हैं, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन लेने वाला नहीं है। अगर हम बात कर लें चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल साहब की, बात कर लें कमिश्नर साहब की, बात कर लें सीएम साहब की, तो सब बेबस दिखाई देते हैं इस गैर कानूनी तामीरात के आगे, इस माफिया के आगे जो इस वक्त पाकिस्तान में सर उठा चुका है। 9 जोन्स में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खामोश तमाशाई है। इस पर एक तफसीलन हमने जो है वो पैकेज तैयार किया है, इस पर एक रिपोर्ट बनाई है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद ने। आइए आपको दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। सूबाई दारुलहुकूमत के 9 जोनों में गैर कानूनी तमीरात अरूज पर नजर आती है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इन गैर कानूनी तमीरात की रोकथाम के हवाले से बेबस नजर आती है। मजमूई तौर पर गुलबर्ग जोन में कमर्शियल तमीरात प्लाजा मार्क की फाइलें घरेलू नक्शाजात की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे हैं। जराये ने इंकशाफ किया है कि माहाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू को चूना लगाया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर आमद जान और CCU अली अब्बास बुहारी एक ही प्लेटफॉर्म में अपने मुलाजमीन, अफसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और इनके निचले तबके के अफसरान को नकेल डालने में नाकाम नजर आते हैं। हाल रोड पर लगी तजावजात भी इनको अपनी तरफ मदू करती है। पंजाब गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, एंटी करप्शन सब इन गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ एक्शन करने से कासिर नजर आते हैं। दिन ब दिन लाहौर ट्रैफिक की अमाजगा बनकर रह गया है। कौन करेगा इन गैर कानूनी तमीरात और प्लाजा माफिया के खिलाफ कार्रवाई? पंजाब हुकूमत के लिए एक सवाली निशान है। कैसी बात है कि घरेलू नक्शे पे यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है जिसमें आप जो है वो नक्शा घर का है और वहाँ पर आपने जो है वो कमर्शियल चीज़ें शुरू कर दी हैं, प्लाजास बन रहे हैं, वहाँ पे मार्केट्स जो है वो बनाई जा रही हैं। मतलब इस तरह से नक्शा अप्रूव करवा के ये एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन इसका जवाब हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर से लेंगे और आज उन्हें हम ऑन कॉल लेकर उनसे ये तमाम सवालात पूछेंगे कि 9 जोन्स में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो जारी है, इसके खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और कितनी कार्रवाइयां अब तक अमल में लाई जा चुकी हैं। ये सच्चाई और ये पूरा सच हम आपको बताते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद। उनसे पूछते हैं कि कितनी कार्रवाइयां अब तक हो चुकी हैं और कितनी जगहों पर जो है वो इस वक्त गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, और जो भी हमने आपको फुटेजेस दिखाई ये भी गैर कानूनी तामीरात की ही हैं। तो ये ज़्यादा तफसीलात जो है वो आपको मोहम्मद अदील अहमद ही बताएंगे। जी अदील, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा पूरा सच के साथ मौजूद हैं आपकी खिदमत में, आवाम की खिदमत में। अब देखा जाए तो 2 साल पहले की बात है, गुज़िश्ता 2 साल गुजर चुके हैं जब ये अली अब्बास बुखारी चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रही हैं, जबकि फिर इन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि बिल्डिंगें जो हैं गैर कानूनी जो बन रही हैं उनको जो है ना वो मसमार किया जाए और उनके खिलाफ जो है ना हदफ के मुताबिक जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और एक्सीवेटर लेके हर टोन अपनी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक हर हफ्ते एक ऑपरेशन होता था, जैसे अब LD कर रहा है। ठीक है।
LDA شعبہ پلاننگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو ابھی تک آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں, کبھی وہ توڑ رہے ہیں کبھی کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے نا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ایک ہٹ درمی یہ بھی دیکھیں کہ بلڈنگ انسپیکٹرز, ہم نے گزشتہ دنوں پروگرام بھی کیا اس والے سے, بالکل بہت سے پروگرام, اور اس پہ ساری تفصیل بھی بتائی. تو جبکہ کمشنر لاہور جو ہیں عامر جان, انہوں نے ایک خصوصی میٹنگ بلائی, اجلاس بلایا, اور اس میں سب کو تنبیہ کی کہ آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں اور مجھے کوئی غیر قانونی پلازا, مارکیٹس یا وغیرہ دکان تیار ہوتی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, جبکہ وہ صرف اجلاس تک ہی محدود رہ گئی. افسران بالا جو نیچے والے ہیں, بلڈنگ انسپیکٹر ہیں, ان کے کلرکس ہیں یا سرویر ہیں, وہ اپنی مرضی سے رپورٹس تیار کرتے ہیں اور رڈی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, اور کمرشل پلازے تیار ہو رہے ہیں جو بغیر, جو بنا اس کے اسٹینڈ کے اور بنا جو ہے نا بائی لاس کے. اب دیکھیں تو کروڑوں روپے جو ہے ریونیو کو انجیکشن کی صورت میں لگایا جا رہا ہے. اچھا, یہ جو یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ دیوالیہ کر دیا انہوں نے ملک کو, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار محکمہ ہی ہے. محکمے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں, جو پوائنٹ ہو کے آتے ہیں, وہ اپنی مرضی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر وہ اپنا کام بخوبی سچائی کے ساتھ سر انجام دیں تو وہ اس کو سارا قصور بلڈنگ انسپیکٹرز کا ہے, جو اس مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ تعمیرات کا سلسلہ شروع کرواتے ہیں, اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سب بہت واضح جانتے ہیں کہ کرپشن کہاں سے ہو رہی ہے, سب کو بہت واضح معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ انسپیکٹر جو ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں, اور شاید LDA میں بھی, ظاہری بات ہے کہ وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. آئے دن میں LDA کے پروگرامز بھی جو ہے وہ کرتی رہتی ہوں. یہ مافیا اس وقت سرگرم عمل ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں پشت پناہی حاصل ہے اپنے ہی لوگوں کی, جنہوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ جانا ہے, وہی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر نبی, اب دیکھا جائے تو ایک اچھے آفیسر ہیں یہ علی باس بخاری, لیکن سمجھ نہیں لگ رہی کہ ابھی تک ان کو روکا کیوں جا رہا ہے کسی بھی کاروائی سے. جبکہ پہلے پروگرام, گزشتہ پروگرام میں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں پہ تجاوزات مافیا کا خاتمہ کروں گا. ہال روڈ پہ اسپیشل پروگرام کیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ تجاوزات آپ کو جو ہے وہ نہیں نظر آئیں گے, بہت جلد ہم اس کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اب گزشتہ 2-3 دنوں پہلے جو گزر چکے ہیں, اس میں رش کی وجہ سے وہ جو نالا وہاں پہ گزرتا ہے, وہاں پہ دکانیں گری ہیں, اور مسمار اس کے اندر ان کے ڈکس بھی گرے ہیں اور ان کے کاؤنٹرز بھی گرے ہیں, اور کافی نقصان ہوا ہے جانی مالی. اب اس پہ دیکھا جائے تو ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ اس پہ کرتے ہیں پروگرام بھی, اور اس پہ رپورٹس بھی تیار کرتے ہیں. اور وہاں پہ ایک بالخصوص ہم ایک انٹرویو دیا, ایک عظیم شخصیتیں نون لیگ کی ہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ان کے مموزات بھائی ہیں عارف میر بٹی صاحب, جو پہلے میئر آنے والے تھے, ٹھیک ہے, پچھلے کچھ سالوں میں جب یہ نون لیگ کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, تو تبھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ سارا جو یہاں پر پیسہ اکٹھا کرتا ہے, جو بتا لیتا ہے, وہ یہاں کی ہی تاجران, انجمن تاجران جو بنی ہوئی ہے ہال روڈ کی, وہی اکٹھا کرتا ہے. اور دیکھا جائے تو انجمن تاجران نے باقی پیچھے بھی جو ہے نا 3-4 پلازے وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, اور ہماری رپورٹس کے مطابق اوقاف کی جگہ پر یہ غیر قانونی پلازے بن رہے ہیں, جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو. تو انجمن تاجران اتنے زیادہ پاورفل کیسے ہو گئے؟ گورنمنٹ سے زیادہ پاورفل کون ہوتا ہے؟ یہی تو بات ہے. جب انجمن تاجران ہے جو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ان کے دڑے بنے ہوئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. اسٹریٹ لائٹ کا بھی کام ان کے پاس ہے, سڑکوں کا بھی کام ان کے پاس ہے, تعمیراتی کام بھی ان کے پاس ہے, فنڈ سے فنڈ وہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہال روڈ کی جو ہستہ خالی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں دھیان دے رہے. اس کے لیے الیکشن بھی ہونے چاہیے اور اگلا لائی عمل بھی اختیار ہونا چاہیے. اچھا, ایسے ہے عدیل کہ ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علی عباس بخاری صاحب کو جو ہے وہ آن کال لیں, جو CCO ہیں لاہور, ہم انہیں جو ہے وہ آن کال لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ بار بار کال کاٹ رہے ہیں آگے سے. اب ہماری ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, جیسے ہی فون اٹھاتے ہیں آ جائیں گے آن لائن, آن کال آ جائیں گے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آن کال تو آ جائیں گے, انہیں پتہ ہے ہم نے ان سے کیا سوال کرنے ہیں. اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ جواب دے سکیں گے. بالکل اسی طرح ہی ہے. اب دیکھیں کیپیسٹی کیا ہوگی, ایک اکیلا بندہ ہے. پچھلے پروگرام میں, گزشتہ پروگرام میں وہ وعدہ کر کے گئے کہ ہال روڈ پر جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد ایک سانحہ ہوتا ہے جس میں جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے, اور ہال روڈ ہی کیوں میں ہوتا ہے, تجاوزات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ایک نالے کا جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ دکانیں اس سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, وہاں کھڑی موٹر بائک, سائیکلیں, یہ وہ سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے, لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں. تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے, کیا جواب دیں گے آگے؟ اب DGBT دیکھ لیں, راوی زون دیکھ لیں, شالیمار زون دیکھ لیں, مطلب 9 زون ہے, گلبرگ, واگا زون, یہاں پہ اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہے وہ جاری و ساری ہیں, لیکن اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟
اس کے پیسے نقشہ فیس کی مد میں کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بینک کی اکاؤنٹس کی رقم جو ہے وہ ایک ان کی اگر دیکھا جائے تو یہ سیکورٹی فیس 1000 روپے جمع کراتے ہیں, اس کے اسکوائر فٹ کے حساب سے 20-25 ہزار جمع کرا دیتے ہیں. جو کمرشلائزیشن کا 1.5-2 کروڑ روپے ہے, جو کروڑوں روپے کے حساب سے پیسے ہیں, وہ کون کھا رہا ہے؟ کروڑوں کا ٹیکا لگ رہا ہے. وہ کون کھا رہا ہے؟ وہ بلڈنگ انسپیکٹر کھا رہے ہیں یا ان کے نیچے بیٹھے عملہ کھا رہا ہے؟ تو اس کو یہ نکیل کیوں نہیں ڈالتے, اس کو یہ پکڑتے کیوں نہیں ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے؟ وہی بلڈنگ انسپیکٹر, وہی حضرات 12 سال سے اسی سیٹوں پر براجمان ہیں اور اسی سیٹوں پر وہ لگے ہیں اور اپنی مرضی کی سیٹیں لے کر اور وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں. زونل آفیسر راوی زون میں کوئی نہیں ہے, اب دیکھا جائے بلڈنگ انسپیکٹر کوئی نہیں ہے, اگر دیکھا جائے تو ڈی جی پی ٹی میں 4 بلڈنگ انسپیکٹر ہیں اور ان سے بات کی جائے تو وہ نمبر بند رکھتے ہیں. ان کی وہاں پہ میڈم ہے کام کر رہی ہیں, جو فائل ان کے سامنے آ جائے. ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جن کو ہم نے سیٹوں پر بٹھا رکھا ہے, جو افسران محکمے چلا رہے ہیں, ان تک رسائی کوئی نہیں ہے, میڈیا سے بات کرنے کے لیے وہ تیار کوئی نہیں ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. تو جب یہ تیار ہی نہیں ہے اور انہوں نے جواب دینا نہیں ہے, یا اگر ان کے اوپر پریشر ہے, ان کو کوئی اوپر سے پریشر آ رہا ہے, ان کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا, تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا کہ یہ میڈیا کا سہارا لے کر اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں جو ان کو کام کرنے نہیں دے رہے. لیکن اگر یہ خود ہی جو ہے وہ ان سب چیزوں میں ملوث ہیں اور ان کی اپنی ہی جیبیں جو ہے وہ گرم ہو رہی ہیں, تو پھر یہ جواب کہاں سے دیں گے؟ چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل ہیں, اس طرح ڈی جی اینٹی کرپشن ندیم سرور صاحب ہیں, اس طرح نائب کے ہیں. ان کو چاہیے کہ کم از کم شعبہ پلاننگ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, شعبہ پلاننگ میں وہاں پر تمام فائلوں کو ضبط کر کے ان کے خلاف انکوائری سٹینڈ اپ کی جائے. اور متعدد درخواستیں موجود بھی ہیں, چل بھی رہی ہیں نا دل, کتنی انکوائریز تو چل بھی رہی ہیں, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو انکوائری چل رہی ہے نا, وہ تو انکوائری ایک پیپر آتا ہے, جواب مانگتے ہیں, محکمہ نہ دیتی ہیں. کتنے لوگوں کو پکڑا, کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ابھی 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں, یہ جو جب سے کرونا ختم ہوا ہے اس کے بعد پھر کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہیں لائے گی. اور اگر دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن ابھی ساختہ کارروائی کر رہا ہے, اینٹی کرپشن میں تو خود ان افسران کے خلاف اتنی درخواستیں جو ہے آئے دن ہم ان پہ پروگرام کرتے رہتے ہیں, وہ تو کارروائی کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. المی ہے نا میڈم, یہ تو اب ڈاکٹر نبیہ المی ہے کہ اب دیکھیں کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر دھیان دیں, جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مفادات کے, اپنی سیٹوں کے تقویت کو وہ لازمی قرار دے رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو ان کو وہ بروے کار نہیں لا رہے, مین کے اوپر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. پہلے شادی ہال کا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ شادی ہال بک کروائے جاتے تھے, اب مارکیز کا ٹرینڈ ہو گیا ہے. جگہ جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ مارکیز نظر آئیں گی, جہاں کوئی خالی جگہ دیکھتے ہیں, جہاں کوئی سرکاری جگہ دیکھتے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں کہ محکمہ اوقاف کی جگہ ہے, اس پہ قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ شروع کروا دیتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ کبھی پلازے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی مارکیز بن جاتی ہیں, وہاں لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروا دیا ہے. اور خاص طور پہ لاہور میں تو یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے خلاف جب کوئی جاتا ہے تو یہ مافیا جو ہے وہ ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہی بلڈنگ انسپیکٹر, وہی جو اس سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس بندے کا نمبر جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ صحافی ہے, یہ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں, یہ جو ہے وہ آپ کے اصل دشمن ہے. بہت اچھا کام ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دور حکومت نون لیگ کی اگر شہباز شریف نے ایک افسر کو پکڑا ہے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے خبر کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آنی چاہیے, میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا, لیتے تھے وہ. یہ کون سے وزیر اعلیٰ ہیں, یہ کون سے وزیر اعلیٰ ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان افسران بالا کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے. محکمہ دیکھ لیں, آپ CNW دیکھ لیں, میٹروپولیٹن کارپوریشن دیکھ لیں. اچھا دل, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے, گلبرگ زون ہے, وہ کوئی دیکھ بھال نہیں ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی, اس حوالے سے آپ کی جو ہے وہ خود کسی سے بات ہوئی ہے, کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ہم تو بار بار جو ہے وہ CCO صاحب کو جو ہے وہ آن کال لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ آگے سے فون کاٹ رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے. گلبرگ میں کافی متعدد, اگر اقبال روڈ پہ دیکھے جائے تو 3 پیٹرول پمپ بھی توڑے ہوئے ہیں بیسمنٹ کے حوالے سے. رائٹ سائڈ پہ بھی 2 بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں, ایک کنال کی, اور GT روڈ پہ 4 بلڈنگیں ہو رہی ہیں ایک کنال کی. اور اگر یہ 4 بلڈنگوں کو اور 4 بلڈنگوں کو 8 بلڈنگوں کا اگر کمرشلائزیشن میں دیکھیں تو 10 کروڑ پہ تو یہی بنتا ہے. صحیح. اب دیکھا جائے تو کتابوں میں تو ہے ہی نہیں ہے. 1000 روپیہ سیکورٹی فیس اس کی لگاتی ہیں, پرسنٹیج کے حوالے سے اس کو گھریلو نقشہ پاس کرتے ہیں 30-40 ہزار روپے میں, تو باقی پیسے سارے اندر. یہ تو المیہ بن چکا ہوا ہے نا. یہ تو اگر ہمارے چیک اینڈ بیلنس ادارے جو ہوتے ہیں وہ آ کے خود ساختہ چیک کریں, پہلے اینٹی کرپشن ہوتا تھا, چھاپے مارتا تھا, سارا ریکارڈ لے جاتا تھا, ڈر بھی ہوتا تھا. آج تو وہ صرف ان کو پتا ہوتا ہے کہ بس نوٹس فارورڈ کرنے ہیں, اگر کمپلینٹ آتا ہے. اتنی لاپرواہی سے پاکستان کے یہ محکمے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچاتے رہے,
اور کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ یہ جو اتنی کرپشن کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس میں ہم پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں، بالکل معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. خزانے میں ہے کچھ پھر نہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں بڑے آرام سے بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں معیشت کا بہت برا حال ہے. معیشت کا برا حال کس نے کیا ہے؟ معیشت کا برا حال کس نے کیا ہے؟ یہ ہم دکھا رہے ہیں. معیشت کا برا حال کیسے ہوا ہے یہ ہم بتا رہے ہیں. معیشت کا برا حال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے ناموں کی تصدیق ہم کر رہے ہیں. معیشت کے پیچھے جو ہے وہ کن لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے والے ہم لوگ ہیں. لیکن آپ اگر ان کے خلاف کارروائی ہی نہیں کرتے تو پھر آپ جو ہے وہ یہ بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ چکا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو معیشت کو ختم کرنے والے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ جو محکموں میں بیٹھے اعلیٰ افسران ہیں جنہوں نے جو ہے مزے کر رہے ہیں، جو کہ کرپشن کا انہوں نے بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے، اس کرپشن کو ختم کرنے والوں کے پیچھے جو ہے وہ جا کیوں نہیں رہے؟ صرف بیٹھ کر ایک سیٹ پر یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم کرپشن کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائیں گے، تو کب لائیں گے؟ نیب نے نا متعدد بار ان کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور لیکن یہ ابھی اس نوٹس پہ گئے نہیں ہیں. اب دیکھا جائے تو سارے افسران بالا جو ہیں وہ اپنے نیچے والے افسران آپ کو نہیں لگتا کہ اب نوٹسز سے بات آگے نکل چکی ہے؟ بہت آگے نکل چکی ہے. اب یہ نوٹسز والا جو ہے وہ سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ گریبان سے پکڑ کے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ تم نے جو ہے وہ ملکی خزانے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، بتاؤ اتنے پیسوں کا کروڑوں کا جو غبن کیا ہے وہ کہاں ہے، کہاں لگائے ہیں؟ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام الناس میں اویئرنس پیدا کرنا. ایگزیکٹلی. اگر عوام الناس اویئرنس نہیں لے گی اس پروگرام کے تحت بھی توسل سے، تو پھر عوام الناس خود پھر اپنا بیڑا گرک کروانے میں سب سے آگے پیش ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہال روڈ پہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس میں عارف بید بھٹی صاحب ہیں جو پہلے میئر ہونے والے تھے، جو میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ابھی ہمارے موجودہ، ان کے ماموزاد بھائی ہیں، انہوں نے صاف صاف بات کی ہے کہ ہال روڈ پہ بھتہ کون لیتا ہے، کون پیسے لیتا ہے، کون ان سے وہ اپنی جو ہے نا مفادات پورے کرتا ہے، کون اس لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اور عدیل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی اس وقت ہی یہ بھتہ نہیں لیا جا رہا. 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. یہ بھتہ خور، یہ جن کی نیتوں میں فطور ہے، یہ سارا جو ٹبر ہے نا یہ تب سے چلتا آ رہا ہے. آگے ان کی نسل در نسل جو ہے نا وہ نیتوں میں فطور ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے والے وہ عناصر ہیں کہ جن کو اگر نہ پکڑا گیا یا ان کے خلاف کارروائی عمل میں نہ لائی گئی، ایون کہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے نا کہ جن کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے کبھی کبھی وہ قصوروار بھی نہیں ہوتے، قصوروار جو ہوتے ہیں وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں. جی مال روڈ کے اوپر بھی اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال ابھی ہم مجھے بریک لینی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے اتنا بڑا آپ یہ ایک ٹاپک لائے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ لاہور میں جاری ہے. 9 زونز میں پلازاز بھی بن رہے ہیں غیر قانونی، اور ساتھ میں مارکیز بھی بن رہی ہیں، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن خاموش تماشائی ہے. بڑے سے بڑا بندہ بھی یہاں پر جو ہے وہ مافیا کے آگے بے بس دکھائی دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب تک یہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچاتے رہیں گے. ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں گے کب؟ سوال یہ ہے. اس کا جواب ہمیں ان اعلیٰ حکام سے چاہیے جو بڑی سیٹوں پر بیٹھے اس وقت بڑے بڑے آرڈرز کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. وہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں کیوں نہیں لا رہے اور ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اس چیز کا جواب چاہیے. پورا سچ کو، ہمارے چینل کو، کوہ نور نیوز کو، ہمیں اور ہماری عوام کو، ہم سب کو جو ہے وہ اس کا جواب چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جاتی تو ہم پھر پروگرام کریں گے، بار بار پروگرام کر کے عوام میں یہ اویئرنیس پیدا کریں گے کہ کس نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا، کتنا پہنچایا، کیسے پہنچایا. فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے فوراً بعد ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. میرے ساتھ رہیے گا.